बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। नाज़रीन, कुरान करीम के मौज़ूआत के बारे में तो आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा, लेकिन कुरान करीम के अल्फाज में, आयात में, सूरा मुबारका में क्या क्या मौज़ूआत होते हैं, आजकल भी पढ़ने वाले के लिए इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सूरतुल कहफ़, जो कि कहफ़ गार को कहते हैं। नाज़रीन, इस सूरा मुबारका में ऐसी फ़जीलत बयान की गई है, इस किस्म की फ़जीलत है कि जो शख्स इस सूरा मुबारका की तिलावत हर जुम्मतुल मुबारक को करता है तो यकीन कीजिए कि अगर मैं ये आसान लफ्ज़ों में बयान कर सकूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तीसरी आँख खोल देता है। तीसरी आँख यानी कि रूहानी आँख भी कह सकते हैं। नाज़रीन, हम में से बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि कोई शख्स जो उनके सामने बात कर रहा है, वो कहीं भी बात कर रहा है, ख्वाह सामने बैठ के, टीवी पे बैठ के, कहीं भी बैठ के बात कर रहा है, तो उस शख्स के बारे में अगर जानना चाहें तो कैसे जान सकते हैं। नाज़रीन, बहुत से लोग इस्तिखारा से मदद लेते हैं, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक हो, या उससे भी ज़्यादा लोग रुख करते हैं पीरों के पास, डेरों के में जाना, या और कहीं कहीं दूर ऐसी जगह पर जाना, ये जानने के लिए कि एक शख्स है उसके मतलब वो क्या कहते हैं। नाज़रीन, कितनी अजीब बात है कि अगर हम ये जानते होते कि सूरतुल कहफ़ का पढ़ने वाला वो ख़ुद उसके अंदर ऐसी रूहानी ताकत आ जाती है, उसकी रूहानी तीसरी आँख खुल जाती है कि वो बहुत सी बातों के बारे में जानना शुरू कर देता है। नाज़रीन, इस सूरत से आप इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरतुल कहफ़ की तिलावत करेगा, किसी रवायत में है कि 10 आयात पहले याद कर लेगा, तो वो फितना दज्जाल से महफूज रहेगा। नाज़रीन, दज्जाल, दज्जालियत, ये सब चीज़ें क्या हैं? अगर हम ये कहें कि एक दज्जाल तो होगा जो कि एक शख्स होगा जिसकी खसूसियात बयान की गई हैं, वो किसी और वीडियो में हम बयान करेंगे। दूसरा, फितने दज्जालियत से क्या मुराद है? नाज़रीन, कोई भी ऐसा फितना जो आपको गुमराह कर दे, जिसको आप सही समझें लेकिन हो वो झूठ, हकीकत में कुछ हो, नज़र में कुछ आए और उसके पीछे सारे लग जाएं, यकीनन वो भी फितना दज्जाल की एक किस्म ही है। नाज़रीन, सूरतुल कहफ़ इंसान में एक ऐसी रोशनी पैदा कर देती है कि जिस रोशनी की मदद से हम अच्छाई और बुराई को समझ सकते हैं, ख्वाह ये किसी कारोबार के करते वक्त, बच्चों के रिश्ते के करते वक्त, या किसी भी शख्स के जानने के बारे में। नाज़रीन, इसके बारे में जो अहादीस मुबारक हैं और जो इसका शान नज़ूल है, वो भी जानने की बड़ी अशद ज़रूरत है आप लोगों को कि ये नाज़िल कैसे हुई और इसकी फ़जीलत, इसका वजीफ़ा वग़ैरह वग़ैरह क्या क्या हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सूरह कहफ़ की शुरू की 10 आयात याद कर ली, वो दज्जाल के फितने से महफूज हो गया। और कुछ रवायात में आखिरी 10 आयात के बारे में भी है। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो से फरमाते हैं, रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुम्मा के दिन सूरह कहफ़ पढ़ ले, वो 8 दिन तक यानी अगले जुम्मा तक हर फितना से महफूज रहेगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सूरह कहफ़ यानी हरूफ की सही अदायगी के साथ इस तरह पढ़ा जिस तरह के वो नाज़िल की गई है, तो ये सूरत अपने पढ़ने वाले के लिए क़यामत के दिन
اس کے رہنے کی جگہ سے لے کے مکہ مکرمہ تک نور بن جائے گی۔ ناظرین، ایک اور روایت میں بھی ہے کہ سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون برکات نازل ہوتی ہیں۔ اندازہ کیجیے ناظرین کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور بھی تھا، کچھ روایات میں ہے کہ گھوڑا تھا یا کچھ میں کچھ اور بھی ہے کہ وہ جو جانور تھا اس نے بدکنا شروع کر دیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے اسی موقع پر ذکر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پڑھا کرو، اس کے پڑھنے سے جو ہے وہ سکینت نازل ہوتی ہے۔ ناظرین، اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں، اس کی کیا کیا فضیلت ہے۔ ناظرین، جو شخص قرض میں گرفتار ہو اور قرض اترنا بھی مشکل ہو تو وہ بعد نماز جمعہ سورہ الکہف 7 بار پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اسے پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 70 دفعہ جو ہے وہ بھی اگر اس سے کچھ مانگے تو اللہ رب العزت اس کا قرض ادا کر دے گا۔ یعنی 7 بار سورہ کہف کی تلاوت کرے نماز جمعہ کے بعد، اور جو ہے یکسوئی کے ساتھ 70 دفعہ مانگے تو اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔ ناظرین، کچھ کتابوں میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ سورہ الکہف کو لکھ کر ایک بوتل میں ڈال دیں، اس بوتل کو گھر میں رکھنے سے محتاجی اور قرضہ سے نجات ملے گی اور اس کے گھر والوں کو کوئی نقصان نہ دے سکے گا، گھر کے دشمن اور شر سے بھی محفوظ۔ اور ناظرین، اسی صورت میں جو شان نزول میں بھی ایک بات آئی ہے، اور سورہ اگر مکمل پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی بھی کام کی نسبت اگر انشاءاللہ نہ بولا جائے، صرف یہ کہہ دیا جائے کہ میں کل کر دوں گا، تو وہ نہیں ہوتا مگر اللہ رب العزت چاہے۔ ناظرین، اس کا شان نزول ذرا سمجھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعہ اس طرح ہے۔ ناظرین، بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ مکہ المکرمہ کے قریش جو کفار تھے، انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت سے منع کیا ہزار طریقے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین کا کام جاری رکھا، اور جو شروع کے غریب لوگ تھے وہ تمام اسلام لے کے آ رہے تھے، تو کفار نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو ٹیسٹ کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ کیا یہ واقعی سچے نبی ہیں یا کیا معاملہ ہے۔ تو قریشیوں نے نضر بن حارث اور عقبہ بن محیط کو مدینہ منورہ یہودیوں کے پاس بھیجا کہ ان سے پتہ کر کے آؤ۔ کیا پتہ کر کے آؤ؟ یہ پتہ کر کے آؤ کہ آپ تو اہل کتاب ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ کتاب آپ کے پاس ہے، تو ہم کیسے جانیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ سچ ہے۔ وہ جب یہودیوں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ ہم کیسے جانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا ذکر کرتے ہیں وہ سچ ہے یا غلط ہے، تو یہودیوں نے ان دونوں قریشیوں سے کہا کہ آپ 3 سوال آپ اپنے نبی کے سامنے رکھیں، صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھیں، اگر انہوں نے جواب دے دیے تو وہ سچے نبی ہیں اور آپ ان کی اطاعت کریں اور ان کا مذہب اختیار کر لیں کیونکہ وہ سچے ہیں۔ اگر وہ ان 3 سوالوں کا جواب نہ دے سکے تو آپ بے شک ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں۔ تو یہ قریشی دونوں خوش واپس آئے اور اپنے سرداروں کو بتایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے سامنے 3 سوال رکھ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 3 سوال، جو کہ سوال کیا تھے؟ سوال یہ تھے کہ وہ لوگ کون تھے، وہ نوجوان جو چلے گئے تھے، غائب ہو گئے تھے اور چلے گئے تھے، وہ لوگ کون تھے؟ دوسرا سوال کیا تھا کہ وہ کون سا شخص تھا جس نے تمام زمین کا مشرق سے مغرب تک گشت کیا تھا، یعنی چکر لگایا تھا؟ تیسرا سوال کیا تھا کہ روح کی ماہیت کیا ہے،
یعنی روح کیا ہوتی ہے؟ یہ سوال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ کل آنا، میں کل ان 3 سوالوں کے جواب آپ کو دوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہنا بھول گئے کہ انشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ انشاءاللہ نہ کہا تو 15 دن گزر گئے، وحی نہیں نازل ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پریشان ہو گئے، اور آپ کی پریشانی کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ قریشیوں نے باتیں بنانا شروع کر دی کہ آپ نے تو 1 دن کا کہا تھا کہ کل آؤ میں جواب دے دوں گا، اور آج تو 15واں دن ہے، ابھی تک آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی غم تھا کہ وحی کیوں نہیں نازل ہو رہی۔ تو اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کے نازل ہوئے، جو کہ سورہ کہف ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ ضرور کہیں۔ انشاءاللہ کہیں گے تو جو ہے اس کا جو ہے وہ قبولیت بھی ہوتی ہے، اور وہ کام پھر اللہ کی طرف سے نازل ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین اس بات سے اندازہ لگائیں کہ انشاءاللہ کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ سورہ الکہف کی آیات نمبر 23 اور 24 میں آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، غور سے سنیے ناظرین۔ اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا، مگر انشاءاللہ کہہ کر، یعنی اگر اللہ چاہے تو کر دوں گا۔ اور جب اللہ کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پہ لے لو، اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے گا۔ تو ناظرین یہ ہے پارٹ 1 اس ویڈیو کا جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اگلے حصے میں آپ کو بتاؤں گا کہ سورہ الکہف میں وہ نوجوان جو کہ غائب ہو گئے تھے وہ کون تھے، وجہ کیا تھی، اور غائب ہونے کی وجہ کیا تھی، کہاں سے ان کو ہدایت ملی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بہت جاننے والی باتیں ہیں۔ یقین کریں ناظرین کہ سورہ الکہف کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فتنوں کے دور میں ہم گھرے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون صحیح ہے کون غلط۔ جو کوئی آواز لگاتا ہے، میرے جیسے بندے بھی یوٹیوب پہ چینل پہ آ کے بیٹھ کے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ کس بندے کو سننا ہے کس کو نہیں سننا۔ جب آپ سورہ الکہف کی ہر جمعے کو تلاوت کریں گے، یقین کیجئے کہ آپ کسی بندے کی شکل کو دیکھ کے اندازہ لگا دیں گے کہ یہ کتنا سچا ہے، یہ کتنا جھوٹا ہے۔ یہی کرم ہوتا ہے رب کریم کا۔ تو آپ جمعے سے پڑھنا شروع کر دیجئے، اور اگلا حصہ بہت ہی جو ہے وہ انفارمیٹو ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ تو پارٹ 2 کا انتظار کیجئے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ تو اس وقت اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب لوگوں کی تیسری آنکھ، روحانی آنکھ کھول دے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ حافظ۔